बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी दूसरे सूरह मुबारका सेकंड ईयर का। हमने जो नई किताब आई है तर्जुमतुल कुरान शुरू की हुई है। सूरह माइदा का अब जिक्र होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 2, सूरह मुबारका नंबर 2। सूरह माइदा कुरान मजीद की तरतीब में 5वीं सूरत है। ये छठे पारे से शुरू होती है, यानी सूरह निसा के बाद है, और 7वें पारे में ख़त्म हो जाती है। ये सूरह मदीना मुनव्वरा में नाज़िल, इसलिए ये मदनी सूरत है। इसकी 120 आयात हैं और 16 रुकू हैं। मायदा का नाम इसलिए मायदा है कि जो इसकी 112 नंबर आयत है वहाँ पर इसका जिक्र है, और मायदा दस्तरखान को कहते हैं। चूँकि अलैहिस्सलाम के हवारियों ने नज़ूल मायदा का मुतालबा किया था, इस वजह से इसका नाम सूरह मायदा है। और इसी से रिलेटेड एक बड़ी मशहूर पेंटिंग भी है लियोनार्डो डा विंची की, द लास्ट सपर। उसमें भी इसी चीज़ को दिखाया गया था कि जब हवारी अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे खाने पर। लो जी, फिर जनाब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। पहले MCQs इसके हैं। सूरह मायदा का दूसरा जो नाम है वो सूरह उकूद है। बिल्कुल ठीक, इसका एक और नाम भी है। मायदा का जो मैनी है वो दस्तरखान है। आसमान से नज़ूल मायदा का मुतालबा किया गया ईसा अलैहिस्सलाम से। वो जो मन सलवा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उतरा था, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम से वैसे इसका मुतालबा किया गया था। तकमील दीन। और अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि ये आखिरी सूरत है कुरान मजीद की, इसलिए इस पे जो हराम और हलाल के ज़िमन में बातें की गई हैं वो हतमी हैं, क्योंकि इसके बाद फिर और कोई सूरत नहीं उतरी। और इसकी पे इसी सूरत के अंदर फिर वो तकमील दीन वाली आयत भी है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर आप पर ये नाज़िल हुई थी और कुरान पाक मुकम्मल हो गया। इसलिए इस पे जो अहकामात हैं वो फाइनल है। तकमील दीन और तमाम अतमाम नेमत का जिक्र है सूरह मायदा में जिक्र है जी। क़यामत तक के लिए काबिल अमल शरीत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुख्तसर जवाब दें। सूरह मायदा की रोशनी में तकमील दीन का तस्करा अपने अल्फाज में करें। चूँकि ये वाक़या बहुत बड़ा लिखा हुआ है, अब है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इसको वाक़े को पढ़कर और अपने अल्फाज में इसको छोटा कर देना है। पेज 38 और 39। ये जी यहाँ पर है, ये पेज 38 आखिरी 2 लाइनें हैं। पहले इसको पढ़ें, उसके बाद इसकी मोटी मोटी बातें अपने अल्फाज में लिखें कि सूरह मायदा में तमाम नेमत और दीन की तकमील का ऐलान किया गया था। इसमें तमाम अरकान, फ़राइज़ और अहकाम मदूद बयान करने के बाद नेमत को मुकम्मल कर दी गया। और एक यहूदी ने अज़म फ़रूख से कहा कि अगर हमारी किसी किताब में ऐसी आयत होती तो हम उस पर बाकायदा जनाब एक छुट्टी मनाया करते और ईद का दिन मनाया करते। तो आप सल्लम ने क्या फरमाया? तो आप सल्लम ने फरमाया कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उस वक़्त नाज़िल फरमाई जब हम सब हज करने के लिए वहाँ पर अरफात के मैदान पर जमा थे। तो ये फिर यौम अरफा भी मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन है। हज जिस दिन पढ़ा जाता है उस दिन नाज़िल हुई है ना, तो ये भी तो फिर ईद ही है। अब इस वाक़े को आपने जनाब छोटा कर कर जो है ना वो अपने पास से चंद अल्फाज में बता देना, चंद लाइनों में। अगला जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि फसाद फिल अर्ज़, यानी फितना फसाद जो पैदा करते हैं ज़मीन में, और चोरी की सज़ा क्या बयान की गई है? पेज 39। पेज 39, ये पेज नंबर 39 है। और ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस सूरह मुबारका में फसाद फिल अर्ज़ और चोरी की सज़ा भी बयान की गई है। लो जी, टेढ़ा हो गया, मैं माज़रत चाहता हूँ मार्कर, क्योंकि माउस ख़राब है इसलिए मैं हाथ से यूज़ कर रहा हूँ उसको। यहाँ से बाहर स्टार्ट करें। फसाद फिल अर्ज़ का मतलब है इसके अर्तकाब करने वालों को कत्ल कर दिए जाए, हुक्म दिया गया, या सूली पर चढ़ा दी जाए, या इनके हाथ और पाँव काट दिए जाएँ, या इनको जला वतन कर दी जाए। चोरी की सज़ा यह है कि चोर के हाथ काट दिए जाए। यहाँ तक अक्सर जो गैर मुस्लिम हैं या जो बाकी मुल्क हैं वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सज़ाएँ जो हैं ये तो बड़ी भयानक हैं। तो अल्लाह ताला का हुक्म हो गया तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, ज़रा अगली बात देखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सज़ाएँ इसलिए मुकर्रर की गई हैं कि इंसान इनसे इबरत हासिल करे। आगे चलते हैं।
تیسرا سوال ہے سورہ مائدہ میں کن جانوروں کا گوشت کھانا حرام قرار دے دی گیا ہے؟ پیج نمبر 38 اوپر والے پیج پہ، پیج 38 ہے، یہ ہمارے سامنے پیج 38 اوپن ہے، یہ اس کا جواب آ گیا۔ مردار کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، یعنی جو جانور مرا ہوا اس کا کھانا حرام ہے، جو اس کا خون ہے وہ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، پگ، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی اور کا نام لیا جائے، اے جی فلاں دے نام تو قربانی ہے، استغفر اللہ، قربانی صرف اللہ کے نام پر، نظر نیاز اللہ تعالیٰ کے نام پر، اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھٹ جو خود ہی مر جائیں، یعنی ان کو بھی حرام ہے، چوٹ لگنے سے مر جائیں تب بھی حرام ہے، کسی دوسرے جانور کے ساتھ لڑائی شڑائی میں سینگ شینگ لگ جائے تب بھی حرام ہے، یا گر کر مر جائیں حرام ہے، یا وہ جانور جس کو درندے کھا جائیں وہ بھی حرام ہے، ان کو آپ نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر کوئی جانور زخمی ہو اور آپ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیں، حلال کر دیں، تو پھر اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی جانور مر گیا تو بس وہ پھر حرام ہو گیا۔ یہاں پر تو قیمے شیمے بھی بعد میں چلتے ہیں، کبابوں میں جانور جو مر جاتے ہیں اٹھا کے، کئی دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا آتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس قوم پر۔ سورہ مائدہ میں مذکور خوشی اور رزق میں برکت کی دعا کا ترجمہ تحریر کریں، پیج نمبر 40۔ جہاں پر یہ صورت شروع ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے دعائیں دی گئی ہیں، اس دعا میں جو ہے نا یہ اس کا سوال کا جواب ہے، شارٹ کوسچن نمبر 4 کا، خوشی اور رزق میں برکت کی دعا۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ بتانا ہے، اے ہمارے رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ جو 5واں شارٹ کوسچن ہے وہ ہے مسلمانوں کو برے اعمال سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، کس طرح ترغیب دی گئی ہے؟ پیج 39 اوپر والے پیج پہ واپس، یہ پیج نمبر 39 آپ کے سامنے، یہ جی پہلی ڈیڑھ لائن۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے کہ عہد کو توڑا، کتاب اللہ میں تحریف کی یعنی چینجنگ کر دی، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ پھر آگے آئیں، یہودیوں کے بعد مسیحوں کے احوال کا تذکرہ ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو فراموش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ۔ پھر آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ بتا دیں، نشان میں نے لگا دیے ہیں، پہلی ڈیڑھ لائن، اس کے بعد لائن نمبر 3 یہودیوں کے بعد مسیحوں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام والا ذکر، اس کے بعد اسی چوتھی لائن کے آخر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی۔ آگے چلتے ہیں کہ کیا مزید اس چپٹر کے اندر ہے۔ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، پیج نمبر 63 پر۔ پیج نمبر 63 پہ چلتے ہیں، مگر چلنے سے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ میں نے معنی پہلے یہاں پر لکھ بھی دیے ہیں، آپ اسی کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ادھر سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ لا یجرمنکم کا مطلب ہے تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس وقت بک ہے تو آپ بک پہ لکھ بھی لیں، ورنہ میں پیج 63 پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔ شنانوں کا مطلب ہے دشمنی، یہ میں نے منشن کی ہوئے پیج 63۔ اقرب زیادہ قریب، اصحاب الجحیم جہنم والے،
کذبوا انہوں نے جھٹلایا. ذرا پیج نمبر 63 پہ چلتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے غلطی ہوگی ہو. بچوں کو تو خیر شک ہوتا ہی ہے استاد نے گڑبڑ کی ہوگی اس لیے. کتاب کے اندر چلتے ہیں. یہ درمیان میں آ کے جی یہ جناب پیج نمبر 63 اوپن ہے اور یہ پیج 63 پہ آپ کے سامنے ذخیرہ الفاظ ہیں اور یہ ہے جی بالکل لا یجرمنکم تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے شنان و دشمنی اقرب و زیادہ قریب کذبوا انہوں نے جھٹلایا اصحاب الجحیم جہنم والے. چلو الحمدللہ آگے چلتے ہیں اور آیات کا ترجمہ اگلے پیج پہ ہے. ایکسرسائز میں آیات آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی یاد کرنی ہے. یہ دیکھیں ذخیرہ الفاظ کے اوپر لکھا ہوا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک کرنی ہے پیپر کے لیے. 38 سے لے کر 40 تک کرنی ہے. 48 اور 49 کرنی ہے. 83 سے لے کر 86 تک کرنی ہے. تو چلتے ہیں ایکسرسائز کے دیکھتے ہیں. پہلی جو آیات ہے وہ آیات نمبر 8 ہے جس کا ترجمہ پیج نمبر 43 پہ ملے گا. پیج نمبرنگ پہلے نوٹ کر لیں. اس کے بعد پیج 48 پہ اگلی آیات کا ترجمہ ملے گا. پیج 38 نمبر آیت جو ہے والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور اگلی آیت بھی اسی پیج پہ ہے. پیج نمبر 48 پہ ملے گی. اور اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ آیت نمبر 83 ہے جس کا آپ کو ترجمہ ملے گا پیج نمبر 56 پر. پہلے پیج 43 دیکھتے ہیں پھر 48 دیکھتے ہیں پھر 56 دیکھتے ہیں. پیج 43 یہ ہے میرا خیال ہے یہ پیج 43 ہے. یہ جی آیت نمبر 8 یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ اور تم کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو. عدل کیا کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یہ آیت نمبر 8 تھی. اس کے بعد ہمارے سلیبس میں آیت نمبر 38 اور 39 تو 5 صفحے نیچے آنا پڑے گا. تیزی سے نیچے آتے ہیں. اگلا پیج ہے پیج 48. یہ جی آیت نمبر 38 اور 39 والسارق والسارقات والی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دی جائیں. یہ چوروں کی سزا بتائی جا رہی ہے اور اس جرم کی سزا میں جو ان دونوں نے کمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. فمن تاب اب اگلی آیت بھی ساتھ بتانی. اس کا ترجمہ دیکھیں دونوں آیات کا پوچھا گیا ہے. یہ اگلی آیت نمبر 39 کا بھی پوچھا جا رہا ہے. فمن تابا تو پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ نہیں کہ چوری کر کے ڈاکہ کر کے کہے جی میں توبہ کرتا ہوں نا. سزا ملے گی سزا ہونے کے بعد. اس کے بعد جو اگلی آیت مبارک ہے وہ پیج نمبر 56 پہ ہے. آیت نمبر 83 کا ترجمہ کرنا ہے. 86 پیج ہے. پیج نمبر 51 ہے اور 56 ہے.
یہ 51 ہو گیا. مزید نیچے آتے ہیں. لو جی آیت پیج 56 آ گیا. اور یہ آپ کو رنگ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جہاں سے 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے واز سامیو، اور یہی آیت پوچھی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں واز سامیو ما انزل الی الرسول، 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اور جب وہ اس قرآن پاک کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف سے نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں. اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے. فاکتبنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اور یہ سوال ہے جو ہمیشہ معمول کے مطابق ہے، لمبا سوال 10 نمبر کا، کہ اس کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں. سورہ مائدہ کے بنیادی مضامین تحریر کریں. پیج 38 اینڈ 39. دیکھتے ہیں ان میں سے کتنا کرنا ہے. شروع کریں گے جہاں آلریڈی ہیڈنگ ہے بنیادی مضامین کا، اور میں نے منشن کیے ہوئے آلریڈی لانگ کوسچن نمبر ہے، تو یہاں سے پہلے آپ سٹارٹ کریں گے. اس میں وہ تمام شارٹ ورڈ بھی آپ شامل ہو گئے جو ہم نے پہلے کیے تھے. یہ میں مٹا دوں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے، آپ کر دیں. یہاں سے سٹارٹ کریں گے. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مائدہ پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، حرام حلال کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ کون سے جو جانور ہیں ان کے جو گوشت ہے وہ حرام ہے، وہ بتایا گیا. پھر اس میں تکمیل دین والی آیت کا ذکر آپ نے کرنا ہے کہ یہ آخری صورت ہے. پھر اس میں وضو، غسل اور تیمم کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں. پھر مغفرت اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے جو کہ صالح ایمان والے لوگ ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا گیا اور مسلمانوں کو سیدھے رہنے کی تلقین کی گئی ہے. فساد فی الارض اور چوری کی سزا بیان کی گئی ہے. تو بس یہاں تک کر دیں تو بڑا ہے، میں نے کر دی ہے. انسان ان سے عبرت حاصل کرے، بس یہاں تک بڑا ہے. مزید پہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بڑا ہے. 10 نمبر کا سوال ہے، آپ مزید آپ اس میں کیا پہ لکھیں گے؟ تو لمبا بہت ٹھیک ٹھاک ہم نے یہ لمبا سوال بنا دیا ہے. 8-10 پیراگراف اس کے بن جائیں گے تو انف. تو پھر ٹھیک ہے جی، 2 سورہ مبارکہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ چونکہ میں نے ساتھ ہی میٹرک کا بھی شروع کرا دی ہے، دو صورتیں ان کی، اور 2 دی آپ کرتے ہوئے تاکہ مہینے کے اندر اگر سلیبس ختم جائے اچھی بات ہے. 15 فروری تک، 20 فروری تک. اس کے بعد تو میٹرک کے پیپر قریب آ جائیں گے، آپ کے ابھی اپریل میں ہیں. تو پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.